मुबारक सानी केस उस पर नज़र षानी की गई। काजी फैसल साहब की तरफ से फ़ैसला सुनाया गया जो पूरी दुनिया में सुना जा चुका है, पूरी दुनिया में उस पर रद्द-ए-अमल आया है। तो ये रद्द-ए-अमल काजी फैसल साहब के फ़ैसले से ज़्यादा जो फतवा उनके ख़िलाफ़ दिया गया था ज़हीरुल हसन शाह साहब की तरफ से, उसने मैं समझता हूँ कि दुनिया को हिला के रख दिया है। उसके बाद मामला तेज़ी के साथ दुनिया के सामने आया। इस पर पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हैं। काजी फैसल साहब की तरफ से जो फ़ैसला दिया गया उसके ख़िलाफ़ इस पर पाकिस्तान के उलमा की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। और हैरान कुन बात यह है कि कल तक जो लोग काजी फैसल साहब के पीछे खड़े हुए थे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, वो भी इस फैसले के ख़िलाफ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर अपने आप को कुर्बान समझते हुए इस पर तनकीद कर, उनको इसके साथ कोई गर्ज नहीं है कि काजी फैसल ने सियासी तौर पर कि इसके लिए काम किया। लेकिन जब हुर्मत रसूल की बात आई तो उनकी तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। और हैरानी की बात है कि एक भी बंदा वहाँ पे ऐसा नहीं था जिसने काजी फैसल के फ़ैसले की, काजी फैसल की हमायत की हो। आपके सामने रखते हैं कुछ उलमाए कराम के इस हवाले से रद्द-ए-अमल और कौमी असम्बली में जो तकारीर की गई हैं वो आपके सामने रखते हैं, जिससे आपका अपना ईमान भी ताज़ा होगा और पूरी सूरत हाल भी आपकी समझ में आ जाएगी। गो कि ये थोड़ा सा तवील व्लॉग है, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। आइए चलते हैं कौमी असम्बली में। सबसे पहले साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से जो कुछ कहा गया वो मुलाहिज़ा, उसके बाद फिर तरतीबवार आपके सामने रखेंगे। कादर पटेल की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी हैरान कुन था। और हनीफ अब्बासी, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी अपनी मिसाल आप है, जिसने भी बात की खुलकर बात की और उन्होंने अपना नाम शाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखवा लिया। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। जनाब स्पीकर, आज आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पर कोई पार्टीज़म की बात नहीं करूँगा। ख़त्म नबुव्वत उतना ही मेरे ईमान का हिस्सा है जितना आपके ईमान का हिस्सा है, जितना आज इस ऐवान में मौजूद हर साहिब ईमान मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़िया तौर पर यह चीज़ दर्ज है कि जो मरज़ई अहमदीज़ हैं वो किसी भी जगह पर हम उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उनकी किताब को कुरान नहीं कह सकते, और वो किसी भी जगह पर ऐसा फेल सरजद नहीं कर सकते जो शायर इस्लाम से शामिल हो। जनाब वाला, ये एक केस हुआ, उस वक़्त मेरे से पहले चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड थे मौलाना गुलाम मोहम्मद शालवी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाजिल फरमाए, कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद मैं एक इंसिडेंट हुआ और हमें इतला मिली कि एक जगह के ऊपर कुरान पाक तहरीफ शुदा सूरत के अंदर और तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ प्रिंट और पब्लिश हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पंजाब कुरान बोर्ड एक्ट, जो नॉन मुस्लिम्स हैं न वो कुरान पाक की प्रिंटिंग कर सकते हैं न वो कुरान पाक की पब्लिशिंग कर सकते हैं। जनाब आला, उस फैसला के ऊपर वो मटेरियल भी वहां से जब्त किया गया। उसके बाद प्रॉपर FIR 295C की लॉन्च हुई। सेशन कोर्ट में ये मुबारक सानी का केस गया, वहां से उसकी जमानत जो है वो रद्द हुई। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस गया और उसकी जमानत वहां से रद्द हुई। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस आया, पहले उसकी जमानत अलाउ की गई और रिव्यू पिटीशन के अंदर ये वहां पर बात की गई जो कि पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो हमारे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। हमारी सीटें, हमारी इज्जतें, हमारी जान माल, हमारी सियासी वाबस्तगियां, ये सब जूते की नोक पर हैं जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है। जनाबे वाला, वहां पर यह बात की गई कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज वो वहां पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं।
میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھے 3 بندے بیٹھے اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں۔ میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا، آپ کی یہ رولنگ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں، صاحبزادہ صاحب کے لاء پڑھا بھی ہے جناب نے۔ 295C کے حوالے سے جو بات ابھی کر رہے تھے، میں صرف ایک وضاحت، کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ ہوئی ہے، بطور وزیر قانون میرا یہ فرض ہے۔ صاحب 295C صرف آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، باقی سیکشنز ہیں PPC میں، لیکن میں ایک تصحیح کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بات کی آئین کو ری رائٹ کرنے کی، یہ بات بھی درست ہے، اور میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ عدالت کو، چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل سکیم میں ہے، لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بحث بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیژنز آئے اور فیوچر میں بھی آئیں گے کہ انڈر دی کلر آف انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تشریح کرتے کرتے ہم کئی دفعہ آئین ری رائٹ کر دیتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آرٹیکل 63A کے بہت سے جو کیا کہتے ہیں وکٹمز ہیں وہ اس ملک میں ہیں، کہ جس میں یہ لکھ دیا گیا فیصلے میں کہ جی ووٹ ڈالا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی۔ میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ڈسکس کریں، جی بالکل کرنا چاہیے، اسے لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں اگر آپ ریفر کرتے ہیں کسی سٹیج پہ وہ ضرور دیکھیں، لیکن یہ بات بھی ہمیں سنجیدہ اور باشعور شہری ہونے کی حیثیت سے دیکھنی چاہیے کہ آیا ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتویٰ جاری کرے، اور وہ بھی منصف اعلیٰ کے بارے میں؟ یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہیں۔
اور اسی لیے میں نے کہا کہ جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں، ہمارے سینے منور ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے آقا کی غلامی کے لیے، اور ہماری جانیں حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا کے لیے، لیکن جب یہ معاملہ آئین اور قانون کا آئے تو پھر جذبات کے ساتھ تھوڑا سا شعور اور عقل سے بھی سر ہم نے سوچنا ہے۔ اسی لیے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ سارے ایوان کی ایک رائے ہے۔ یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ رائے بھی ہے کہ عقل اور ہوش کے ساتھ پہلے چیز کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرے، کیا کرنا چاہتی ہے، اس میں ریویو جائے گا، اس میں نظر ثانی جانی ہے، اس میں ریزولوشن جانی ہے، ساؤتھ سے کیا جانا ہے، یہ مشاورت کے بعد طے کریں۔ لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ ہمارا ملک ایک قانون کے تابع ہے، آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے، اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ آج کوئی ایک زد پہ ہے، کل کو کوئی ایک اور زد پہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور اپروپریٹ ہوگا اگر یہ ساری جماعتیں، اگر آپ جیسے بزنس ایڈوائزری کی ایک شکل ہے، ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے، وہ اصحاب بیٹھ جائیں، لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی کو سونپتے ہیں ذمہ داری، وہ بیٹھ جائیں اور اس کو ایگزامن کر لیں۔ کئی دفعہ پہلی ریڈنگ میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں، میرے بڑے سینئر لائرز استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ساری عمر اسی کام میں گزاری، کئی دفعہ فرسٹ ریڈنگ میں آپ وہ میننگز نہیں لے پا رہے ہوتے، تو یہ سارے اینگلز ہمیں دیکھنے چاہیے۔ سر یہ ایک بڑا ذمہ دار ایوان ہے، ایپکس فورم ہے، ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پارلیمان میں، ہمیشہ کہتا ہوں یہاں سے جو بات جناب اسپیکر ہو وہ مستند ہونی چاہیے، وہ شریعت کے، آئین کے اور قانون کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں، لیکن جو میری عرض یہ ہوگی سب دوستوں کو کہ اسے ایک دفعہ ایگزامن کر لیا جائے، اس کے بعد اس پہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے، وہ اب 4 دن بعد ہو سکتی ہے، 2 دن بعد ہو سکتی ہے، جو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے۔ بہت بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے جناب اسپیکر، جیسے آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہماری جانیں، مال اور ہمارے بچے، جب یہ سارے ہمارا ایمان کا حصہ قربان کریں گے تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایون یہاں پر جو ہمارے منورٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس بات کو عقیدہ رکھتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو فتووں والی بات ہے اس پہ تو یہاں پہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اتفاق نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنی اپنی فیکٹری لگا لے اور وہ فتوے جاری کرتا جائے، اپنی ذاتی لڑائی کو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے ساتھ منسلک کر دیں، کبھی ہوٹل پہ بل نہ دیا گیا ہو یا جھگڑا ہو گیا ہو تو ایک شخص کو جلا دیا جائے یا فیکٹری کے اندر جلا دیا جائے۔ ایسے واقعات کی تو نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو صاحبزادہ صاحب نے بات کی، میں کیونکہ قانون کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے 298 جے اس کی روشنی میں یہ چند لائن پڑھنے لگا ہوں جو علماء کرام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی روشنی میں بھی، کہ یہ قادیانی گروپ، میں اس کا سارا نہیں پڑھوں گا، یہ جو گروپ ہے یہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں یا کسی اور طریقے سے اپنا نام رکھ لیں، یہ کسی طور کے اوپر اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، اور 3 سال ہوگی، اور یہ ظاہراً بھی نہیں کر سکتے جو اس میں لکھا ہے۔ اور
یہ چھپ کے بھی نہیں کر سکتے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ فیصلے کے اندر جو 42 نمبر پیرا ہے اس کے اندر آخر میں جا کر یہ کہا گیا ہے تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنی نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ. کہاں پہ قانون؟ قانون تو کہتا ہے کہ نہ ظاہراً نہ چھپے ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنی عبادت گاہ بنائیں سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اس کے اندر مسلمانوں کو بلائیں اور ان کو مرتد کریں. اس کا یہ مطلب ہے. اس چیز کی قطعاً اجازت جناب اسپیکر نہیں دی جا سکتی. اور میں علماء کرام کو بھی اور خاص طور پہ مفتی اعظم کو بھی کہ آپ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے پارٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ جنہوں نے 77 کی موومنٹ ہو یا غازی علم الدین شہید کا نام ہو یا عامر شہید چیمے کا نام ہو، یہ سارے نوجوان تھے، یہ اپنے نبی کی حرمت پہ کٹ مرے. لیکن آپ آج ہمیں ہوش کے ناخن بھی لینے ہیں. جیسے لام منسٹر صاحب نے کہا فوری طور کے اوپر کوئی کام اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے. پارلیمانی کمیٹی بنے اور علماء کرام کو بلائیں، مفتی اعظم کو بلائیں، باقی تمام جتنے بھی ہمارے عقائد کے لوگ ہیں سب کو فوری طور پہ حکومت پاکستان جس کی ذمہ داری ہے وہ اکٹھا کرے. اس کے بعد جس کنسنسس پہ آپ پہنچیں اس کے بعد یہ ہم اپنے معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے سامنے لے کے جائیں. اس کو ریویو میں لے کے جانا ہے. اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، جج بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں. لیکن اس کو نہ انڈر دا کارپٹ کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر جی، نہ ہی چھوٹی موٹی کمیٹیوں سے کام چلے گا. اس کا فوری حل نکالنا ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو سکے. اس وقت لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. ہاں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی فتوے دیں اسے قانون جو آپ کا موجود ہے اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک ہے تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے. اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے. یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی. اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی. وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ the sect of Muslims it's a minority. اب سب اصل بات کی طرف آئے. ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو
ان جھوٹے قصے خوانوں کو, ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے, حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے. ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو, یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں, وہ یہودی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو. اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, وہ عیسائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ The answer is no. او بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ تو ہم پر حملہ ہے, یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں. کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو, انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو. ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے. کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا, ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے. اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے, ایک بھی کلمہ گو باقی ہے, ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں. یہ ختم شدہ چیپٹر ہے, یہ کلوز ہے, اس پر مہر لگ چکی ہے. ایک سوال کہ یہ مرتد, آپ کو شاید پتا نہ ہو, میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کہتا ہے, میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا. ادری صاحب پتا ہے آپ کو کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے, کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے, وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے, تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو, اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی تھے, ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے, اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے, نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا, لاء منسٹر صاحب
آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں، یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی، ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا میں سر سپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں 10 بجنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ، میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا، تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کہ 74 میں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت اس فتنے کو تقریباً 90 سال ہو گیا تھا، اور اس وقت منتخب پارلیمان تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے۔ میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ شہید ختم نبوت ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس بھٹو صاحب کا یہ عمل بھی قبول فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب والا، آج جیسے کہا گیا کہ 50 سال ہو گئے، اور یقیناً 74 میں آج 24 ہے۔ کافی مراحل ایسے آئے کہ اس آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی باتیں چلی، اور ناموس رسالت کے قانون میں باتیں چلی، لیکن کسی مرحلے پر بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ پچھلے ایام میں پچھلے ایام میں حلف نامے میں ترمیم کی بات آئی، اور وہ بات یہاں سے منظور بھی ہوئی تھی۔ عام آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اس ترمیم سے کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ حلف نامے میں یہ بات تھی کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، حلفاً اقرار کرتا ہوں، اس کو کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، باقی عبارت وہی تھی۔ اس پر سینٹ میں ہنگامہ ہوا اور ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بات مان لی، اور قومی اسمبلی سے چونکہ ان کی اکثریت تھی، کہا کہ جی اس قانون، یہ جو قانون نیا بننے جا رہا ہے، اس کو روکو اور پرانے حلف نامے کو بحال کرو۔
اسی طرح ماضی میں ایک بات آئی کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے، تو ہم نے احتجاج کیا کراچی سے، پھر لاہور آئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایسی بات کرنے والا گورنر تھا تو قانون حرکت میں نہیں آئی، ایک نوجوان جذباتی ہو کر اس گورنر کو قتل کر دی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بالکل پٹیل صاحب نے، جو بھی جن حضرات نے بھی باتیں کی ہے، جناب ہمارے حامد رضا صاحب نے بھی، ہم سب کی بات ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ طے ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، تو جج صاحب مجھے یہ بتائیں، یا جج صاحبان ہمیں یہ بتائیں، قوم کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار کہاں سے ملا؟ آئین کی تشریح، آئین میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جج صاحبان کی اس قسم کی رائے کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آج ہی قرارداد مذمت پاس ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ تم خدا نخواستہ کوئی تلوار اٹھاؤ، خدا نخواستہ کوئی بندوق اٹھاؤ، خدا نخواستہ ایسے شخص کا سر قلم کرو، مگر ہم نہیں کہیں گے ایسے مسلمان ہیں جو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا اقدام کرے۔ تو اس اقدام کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو آپ روکیں، اور جج صاحبان کو ایک پیغام دے دیں کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پہ، جج صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح کے فیصلے صادر کرتے ہیں۔ چار دیواری میں جرم ہو تو اس کی نوعیت اور ہے، کھلے عام ہو تو اس کی نوعیت اور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چار دیواری کے اندر جو جرم ہوتا ہے، چاہے قتل کی صورت میں، چاہے زنا کی صورت میں، چاہے کسی اور جرم کی صورت میں، اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ چھپ کر کام کرتا ہے، لوگوں کے نظروں سے چھپ کے کام کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس لیے سے کرتا ہے کہ میرا یہ جرم چھپ جائے۔ تو اس قادیانی نے تحریف قرآن کی ہے، اس قادیانی نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے۔ تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اس رائے کو مسترد کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے توسط سے مسترد کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ مقننہ ہے، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے کے سب ادارے جو ہے پابند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جب بھی ایسی بات آ جاتی ہے تو جناب والا جج صاحبان کی رائے الگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی الگ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ حساس مسئلہ ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے جناب اسپیکر، بہت حساس مسئلہ ہے۔ مکاتب فکر یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ گیا گزرا مسلمان، کمزور مسلمان، بے نمازی مسلمان، وہ بھی جان دینے کے لیے سڑک پہ نکل آتا ہے۔ ایک دفعہ میری تشکیل ہوئی لاہور میں ایسے احتجاج کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ لاہور میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ یقین جانیے میں جب نکلا تو لاکھوں لوگ گلی کوچوں سے سیلاب کی طرح سب آ رہے تھے جلسہ گاہ۔ تو میں نے یقین کر لیا کہ مسلمانوں کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے، اور اس مسئلے پر سارے جہاں کے مسلمان متفق ہیں۔ تو ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے، اس نے طے کیا ہے، اور اس کے بعد 40 سال بعد، اس وقت 40 سال بعد جب حلف نامہ میں ترمیم کی جا رہی تھی، اور پھر اس حلف نامے کو ترمیم مسترد ہوئی، اور پھر اسی حلف نامے کو دوبارہ اسی طرح بحال کیا گیا، تو میں نے اس موقع پر بھی کہا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 40 سال بعد، اس وقت حالات کچھ اور تھے، اس وقت ہماری جہاد جو ہے وہ امریکہ کو قبول تھا، اسلام، شریعہ، ساری چیزیں،
لیکن اب حالات ایسے نہیں، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر اس حلف نامے کو بحال کر کے یہ بتا دیا کہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہیں گے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائے ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس خود سے اپنی رائے، یا جج صاحبان نے جو رائے دی ہے خود سے واپس لے لیں اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر ڈٹے رہنا یہ نقصان کا باعث بنے گا، میں ابھی سے بتاتا ہوں۔ والسلام علیکم۔